इंतज़ार हुसैन पंजोखा का एक दर्दनाक वाक़या है। इन तमाम चीज़ों के लिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी के लिए। पूरा पाकिस्तान जो है वो एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल उसने इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान आर्मी की जो ग्रेट मेजॉरिटी है 90% या 95% जो है वो इन तमाम चीज़ों से परेशान है। ISI को जब तक आप फ़ौज से अलग नहीं करेंगे पाकिस्तान आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। मैं वाशिंगटन से कुछ फासले में एक बहुत ही तारीखी अमेरिकन शहर जो है अमेरिकन सिटी उसमें आया हुआ हूँ। और इस अमेरिकन शहर की जो अहमियत है वो ना सिर्फ अमेरिका की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में यहाँ के वाक़यात की बहुत अहमियत है। और मेरी कोशिश है कि जब मैं यहाँ से निकलूँ ये रिकॉर्डिंग करके तो मैं बहुत जल्दी उन हिस्टोरिक प्लेसेस पे पहुँचूँ और वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो या सेट्स ऑफ वीडियोज़ जो है मैं रिकॉर्ड करूँ। बहरहाल इससे पहले मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर ये क्विक कमेंट करना चाहता हूँ। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में 3 नवंबर 2024 इतवार का दिन जो है वो ख़त्म होने को है और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से जो और कुछ ऐसे सवालात हैं जो बेसिकली आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान जो हैं, जो सीनियर अफसरान हैं, जो उनके मिड रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मैं वो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उठाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसकी डिस्कशन के अंदर, कमेंट्स के अंदर आप हिस्सा लें, इसे शेयर कर सकें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और मैं बहुत जल्दी आपको एक नया टारगेट दूंगा। वंस अगेन आई एम थैंकफुल कि जब मैंने आपसे टारगेट दिया आपको 600,000 का तो आपने बहुत क्विकली उसको पूरा किया। अब चलते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ। सबसे पहले मैं इस तरफ चलना चाहता हूँ कि इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब जो हैं उनको जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से 25 दिन उनको हब्स भेजा में रखा गया और जिस तरह से उनकी रिकवरी हुई है उसके ऊपर पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक बहुत ही शदीद किस्म का रद्द अमल जो है वो बिल्डअप हुआ है। अब चूंकि मैंने अपना वीलॉग जो पिछला वीलॉग था मैंने बहुत देर से किया। पाकिस्तानी वीलॉग उससे बहुत पहले बाकी लोग अपना वीलॉग कर लेते हैं पाकिस्तानी मार्केट के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। तो उस वक्त मेरे पास तफसीलात थी, बहुत से और लोगों के पास उसकी तफसीलात नहीं थी, उस पर कम अज़ कम उन्होंने वीलॉग नहीं किए थे। सिंस देन गुज़िश्ता अब इस वाक़े को तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। जिस तरह से इसके ऊपर तेज़ो-तुन वीलॉग हुए हैं, जिस तरह से इसके ऊपर सैकड़ों मैं कहूँगा ओपिनियन मेकर्स ने ट्विटर के ऊपर इस पे पोजीशन ली है। पाकिस्तान के अखबारात को देखें तो वहाँ से आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन ये जो एक पोजीशन है, जो ग़ज़ब है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और इससे बहुत इम्पोर्टेंट मुश्किल किस्म के सवालात उठते हैं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान के लिए, खा वो जूनियर हों, खा वो सीनियर हों, खा वो मिड रैंकिंग हो, खा वो टॉप डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में हो। और ख़ास करके जो कुछ ऐसे इदारे हैं जिसमें स्टाफ कॉलेज है, स्टाफ एंड कमांड कॉलेज है कोयटा का, जिसमें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर खुद जॉइंट हेडक्वार्टर्स है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो हेडक्वार्टर है, मैं क्या समझता हूँ कि GHQ के लिए भी, ISPR को भी कह सकते हैं आप, इन तमाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे उठते हैं। जिस तरह से ये सारा वाक़या रचाया गया है, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले जो कश्मीरी शायर थे अहमद फरहाद, उनके साथ जो वाक़या जिस तरह से हुआ, जिस तरह से उनको फिर रूनुमा किया गया और इसका एक सिलसिला है। इस वक्त और भी बहुत से लोग जो हैं गुज़िश्ता 30 महीनों में इस तरह की बहुत सी वारदातें जो हैं वो डाली गई हैं। जहाँ कोई गुम हो जाता है फिर इसी तरह से वो एक कहानी डाली जाती है, उस कहानी के ज़रिए वो रिकवर होता है। इस सूरत हाल को देख के मैंने देखा है कि ट्विटर के ऊपर बाज़ लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी के लिए कि याहिया आफरीदी जो मसलसल ऑप्टिक्स कर रहे हैं। जैसे एक दिन पहले उन्होंने जब खदीजा शाह को एक कमेटी का हिस्सा बनाया पंजाब की जेल की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने यही बात की थी कि आप ऑप्टिक्स कर रहे हैं, आपका असल इम्तिहान जो है वो 5 नवंबर को है जब आपने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आपने इजलास बुलाया है। क्या वहाँ पर एक फुल कोर्ट बनेगी? क्या वो फुल कोर्ट 26 अमेंडमेंट को एसेस करेगी, उसको एग्जामिन करेगी, उससे चैलेंज किया जाएगा कि ऐसी पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के सामने आने दिया जाएगा? ये आपका चैलेंज है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है लोगों के अगवा की और जिस तरह से इंतज़ार हुसैन पंजोथा का हुआ, ये पहला वाक़या नहीं है। और जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने उसके बारे में एक वीडियो मैसेज जारी किया है एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब की अब किस्मत में हमें फैसला करना है कि हमारी किस्मत में क्या यही लिखा है कि हमें इस तरह से उठाया जाएगा, ज़दुकूब किया जाएगा, हरासा किया जाएगा, दहशत का शिकार किया जाएगा और उसके बाद क्या हमारी यही किस्मत है, यही हमारा मुकद्दर है। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को एक जुडिशल कमीशन जो है बिठाना चाहिए। ये उनका अब बहुत बड़ा इम्तिहान और टेस्ट है। उनके इम्तिहान जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूँ
کہ یہ جو صورت حال ہے یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں آرم فورسز آف پاکستان ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑے مشکل قسم کے سوالات یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ میں سوالات ابھی آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سوالات کی طرف چلوں، میں ایک اور ٹرینڈ بھی یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کا تعلق ایسے سویلینز کے ساتھ ہے جن کا تعلق سیاست سے بھی ہے، وہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں، وہ پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں. ان میں سے بہت بڑے جو ان کی پرسنٹیج ہے، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے یا ایکٹیو ہے یا رہا ہے. پی ایم ایل این کے لوگ بھی اس کے اندر ہیں. یہ لوگ ہر اس واقعے کے بعد، جیسا کہ انتظار حسین پنجوفا کا ایک دردناک واقعہ ہے، ہر اس واقعے کے بعد یہ لوگ یہ راگ الاپتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا تھا. اس میں پھر یہ کچھ اگزامپلس دینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی یہ نواز شریف صاحب کے چند رفقائے کار کو جو گرفتار کیا گیا، جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار ہوئے، کبھی ان کا ذکر کر دیتے ہیں. کبھی یہ شہباز شریف اور نواز شریف کی بات کر دیتے ہیں. مختلف چیزوں کو یہ مکس کرتے ہیں. بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ، اور جیسے ویسے کچھ لوگ میرا سمجھتا ہوں کہ انوسنٹ بھی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کہیں میں نے دیکھا کہ کسی نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ طفیل احمد جو ابھی جماعت اسلامی تھے، انہیں زدوکوب کیا گیا، ان کو سیکشولی ٹارچر کیا گیا لاہور کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی. پھر کوئی اگزامپل 70s کا دے دیا جاتا ہے، کوئی اگزامپل 1980s کا دے دی جاتی ہے، کوئی 1990s کی اگزامپل دے دی جاتی ہے، کوئی نواز شریف کی اگزامپل دے دی جاتی ہے. فرسٹ آف آل، لوگوں کا گم ہو جانے والا ٹرینڈ کم تھا. اکثر جو لوگوں کو اٹھایا گیا وہ ان کو پولیس یا اداروں نے ڈکلیئر کر کے اٹھایا ہوا تھا. جیسے اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کس اس وقت صورتحال میں ہے. لیکن چیزوں کو اس طرح سے گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، ان کو ایسے مکس کیا جاتا ہے، اور آرگومنٹ یہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے اس طرح ہی کا تھا. پاکستان ہمیشہ سے اس طرح کا نہیں تھا. میں ابھی چند لمحوں میں آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو کچھ ابھی ہوا ہے، اس کے اندر جو اسکیل ہے، اس کی جو فریکوینسی ہے، اس کی جو شدت ہے، لیکن سب سے بڑھ کے اس کی جو نیچر ہے، وہ پہلے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے اس سے اس کی نیچر جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہ تمام اشخاص جن کا تعلق جو سویلینز ہیں، جن کا تعلق پاکستان کی پالیٹکس سے ہے، پاکستان کے میڈیا سے ہے، پاکستان کی ایک سرٹن سیوک کمیونٹی کے ساتھ ہے، یہ در حقیقت اس سٹیج پہ اس رجیم کے ساتھ، شریف زرداری عاصم رجیم کے ساتھ کھڑے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو وہ افواج پاکستان اور آرم فورسز آف پاکستان کے خلاف رہے ہیں. اور اس وقت جس پولیٹیکل سیکشن کو، یہ پاکستان کی آبادی کے جس بہت بڑے حصے کو اس وقت ادارے ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ وہ آبادی کا حصہ ہے جو روایتی طور پہ آرم فورسز آف پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اس کی ہمیشہ حمایت رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ جو کچھ بلوچستان میں ہوتا رہا یا فاٹا میں ہوتا رہا، یہ لوگ اس وقت انسینسٹیوٹی کرتے رہے. لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ یہ پاکستانی پالیٹکس کا وہ آخری بہت بڑا حصہ ہے جو در حقیقت افواج پاکستان، آرم فورسز آف پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، جسے اس سٹیج پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پاکستان میں اب بچتا کچھ نہیں. اس کی نیچر پہ چلنے سے پہلے ایک پوائنٹ کہنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ 1970 کا ایک واقعہ اٹھاتے ہیں، پھر آپ 1979 کا کوئی واقعہ اٹھا لیتے ہیں، پھر آپ 1985 کا کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں، پھر آپ 1990، 93 یا 97 کو کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں، پھر آپ 2013 کا کوئی واقعہ اٹھا دیتے ہیں، پھر آپ کوئی 2018، 19 کے ایک دو واقعات اٹھاتے ہیں، تو آپ در حقیقت 50-55 برس کی جو پاکستانی تاریخ ہے اسے گڈمٹ مکس کر کے ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں. جس صورتحال کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی انپریسیڈنٹڈ، غیر معمولی صورتحال ہے جو گزشتہ 30 مہینوں میں ڈیولپ ہوئی ہے، جس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جس کے بارے میں درجنوں دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست کو بہت کمزور کر رہی ہے. یہ صورتحال جو ہے یہ انسسٹینیبل ہے، جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے. اور یہ جو سارا طبقہ ہے، طبقہ فکر ہے، جس صرف اور صرف اس وقت جب یہ اگزامپلس دیتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنی اگزامپلس کے ذریعے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف شریف زرداری عاصم رجیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ انفیکٹ آرم فورسز آف پاکستان کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے. یہ بڑے خوش ہیں اس پوری صورتحال سے، لیکن یہ اس پریزنٹ رجیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ آرگومنٹ بناتے ہیں، اور یہ آرگومنٹ امریکہ کے اندر بھی دیے جاتے ہیں. اس چیز کی تو بات کر دی کہ اس کا جو اسکیل ہے، اس کی جو فریکوینسی ہے، اس کی جو شدت ہے، وہ پہلے جو کچھ ہوا اس سے بہت مختلف ہے.
لیکن ایک لفظ میں نے چند لمحے پہلے استعمال کیا تھا کہ اس کی نیچر جو ہے وہ بھی بہت مختلف ہے اور اسے سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان کے انگریزی اور اردو کے اخبارات کے اندر ایک سٹوری ہندوستان کے حوالے سے لگائی گئی ہے۔ یہ سٹوری یہ کہتی ہے، یہ در حقیقت 30 یا 31 اکتوبر کے ہندوستانی جو اخبارات ہیں، وہاں کے ذرائع ابلاغ ہیں، جس میں ٹائمز آف انڈیا بھی ہے، اس میں ہندوستان ٹائمز ہے، ایک دو اور جگہیں ہیں، وہاں پہ ایک سٹوری چھپی ہے جسے ریفر کر کے پاکستانی اخبارات میں یہ سٹوری چھپوائی گئی ہے۔ اور یہ سٹوری یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کی منسٹری آف ڈیفنس نے انڈین ملٹری کے ایک سینئر افسر کو، جو ایڈیشنل ڈائریکٹریٹ جنرل جس کو کہا جا رہا ہے ADG، اس کی اب یہ ڈیوٹی لگائی ہے ایز اے نوڈل آفیسر کہ اگر انڈین ملٹری کو سوشل میڈیا کے اوپر چھپنے والے اپنے حوالے سے کوئی ایسا سینسٹیو مواد چھپتا ہے جو کہ ملٹری سمجھتی ہے کہ غلط ہے اور اس سے ملٹری کی ساکھ جو ہے، اس کی پریسٹیج اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کا آرڈر جو ہے، اس کا نوٹس، آرڈر نہیں، اس کا نوٹس جو ہے وہ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹریٹ جنرل جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا انٹرمیڈیریز کو دے سکتا ہے۔ اب یہ میں بور نہ ہو جائے گی کہ ایگزامپل میں ابھی پاکستان پہ آنے والا ہوں۔ سوشل میڈیا انٹرمیڈیریز کون سے ہیں؟ سوشل میڈیا انٹرمیڈیریز ہیں، ٹویٹر ہے، اس میں فیس بک ہے، اس کے اندر گوگل بھی ہو سکتا ہے، اس میں اور بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں۔ اور ہندوستان میں آلریڈی ایک قانون ہے جس میں سوشل میڈیا جو انٹرمیڈیریز ہیں جیسے کہ ٹویٹر اور فیس بک ہیں، ان کو لا آف سیف ہاربر حاصل ہے۔ لا آف سیف ہاربر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا کوئی کانٹینٹ یا آپ کا کانٹینٹ یا کسی بھی ایکٹیوسٹ کا کوئی کانٹینٹ ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک پہ اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ ٹویٹر کی اور فیس بک کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایک انٹرمیڈیری ہیں، اور اگر ان کو حکومت ایک نوٹس دے گی یا ان کو ایک عدالت جو ہے وہ نوٹس دے گی تو پھر وہ اس کو ایگزامن کریں گے، اس کو اتار سکتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو اب کلپیبل جو ہے وہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہندوستان میں جو اب نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 30 اکتوبر کی، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈین ملٹری جو ہے وہ جب پہلے ریکویسٹ کرتی تھی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یا منسٹری آف ٹیکنالوجی کو، اور انڈین ملٹری منسٹری آف ڈیفنس کو کہتی تھی، جیسا کہ ان کا سسٹم ہے، منسٹری آف ڈیفنس اس کو ریفر کرتا تھا منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اس حوالے سے نوٹسز دیتی تھی، اور یوں اس پورے پروسیس میں انڈین ملٹری محسوس کرتی تھی کہ اس میں مہینے لگ جاتے تھے، جبکہ جو خبر ان کے بارے میں لگائی جاتی تھی وہ خبر جو ہے وہ امیڈیٹ نیچر کی ہوتی تھی، اس کا ایک بہت زیادہ امپیکٹ جنریٹ ہوتا تھا۔ اچھا، اب یہ پاکستان میں اس کو بڑا کاٹ پھاٹ کے بڑے طریقے سے آدھی پچتی قسم کی خبر جو ہے وہ میں نے دیکھا جنگ اخبار کے اندر بھی لگائی گئی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا دوں جتنا میرے پاس ٹائم ہے، اور اس کے علاوہ انگریزی کا اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں بھی لگائی گئی۔ میں نے دونوں سٹوریز پڑھی، جب میں نے یہ سٹوریز پڑھی تو میں نے جا کے ہندوستان کے اخبارات چیک کیے۔ پاکستان میں ہندوستان کے اکثر اخبارات لوگوں کو آسانی سے نہیں ملتے بیکاز ان کو بلاک کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ملتے ہوں۔ تو ہندوستان ٹائمز کی میں نے سٹوری پڑھی، پھر میں نے اور ایک دو ہندوستانی ذرائع ابلاغ سے سٹوری پڑھی۔ میں اس کے ایک دو سلائیڈز بھی آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو نیچر ہے، جس کو یعنی نیچر کا لفظ میں نے استعمال کیا، ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی نیچر میں کیا فرق ہے۔ پہلے ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں اس کو ایڈٹ کر کے کانٹ چھانٹ کے سٹوری کو ایکسپریس ٹریبیون کے اندر اور جنگ اخبار میں اصل سٹوری کیوں نہیں چھپی، آدھی سٹوری کیوں چھپی ہے؟ بیکاز پاکستان کے اندر ادارے جو ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے ادارے ہی ہیں اس کو چھپوانے میں، تو اس کو چھپوایا اس طرح سے ہے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں ہندوستان جیسے جو کچھ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں اس کی ایک جواز اس کا جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کی قبولیت، اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے کہ افواج کو اور ملٹری کو ہر جگہ اس قسم کی فیسلٹی یا اس کو قانون جو ہے اس کی پریسٹیج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان جو کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، دیکھیے وہاں پر بھی اس قسم کا قانون جو ہے بن گیا ہے اور انڈین ملٹری کو بھی اس قسم کی پاور جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ یہ بالکل ایک ٹوٹل مس لیڈنگ طریقے سے اس کو پاکستان میں پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہندوستان کے اخبارات پاکستان میں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں تو آپ ہندوستان ٹائمز کی جو سٹوری میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھیں، ٹائمز آف انڈیا میں اسٹوری کو سرچ کر لیں، اور بھی جہاں آپ کو انڈین ذرائع ابلاغ سے ملتے ہیں، دونوں جگہوں کے معاملات بالکل مختلف ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ معاملہ مختلف کیا ہے۔ ہندوستان کی ملٹری جو ہے وہ کچھ ٹربلڈ زونز میں، جیسے جموں اینڈ کشمیر ہے، اسی طرح سے ان کے نارتھ ایسٹ ہے، وہاں پہ وہ اس کو ایک کانفلکٹ کا سامنا ہے۔ اور اگر جموں اور کشمیر میں ہندوستان کی ملٹری کے کسی ایکشن کے حوالے سے ایک سٹوری چھپتی ہے
تو انڈین ملٹری اپنا پہلے ریسرچ کرتی ہے, کہتی ہے کہ یہ فیکٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اپنے فیکٹس کو منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ شیئر کرتی ہے. منسٹری آف ڈیفینس پھر اس کا ایک نوٹس جو ہے وہ منسٹری آف آئی ٹی کو دیتی ہے. منسٹری آف آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے پھر کسی انٹرمیڈری کو لکھتی ہے, اور اس میں 6 مہینے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں, بیکاز ہندوستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ بڑے سلو طریقے سے بھی کام کرتی ہے اور بڑے ہر چیز کو لیگل پروٹوکول دیکھ کے کرتی ہے. اب صرف فرق اتنا ہے کہ انڈین ملٹری کے اندر ایک یونٹ قائم کر دیا گیا ہے, ایڈیشنل ڈائریکٹریٹ جنرل. وہ بالکل اس طرح سے کام نہیں کرے گا, اس کے ڈائنامکس بالکل پاکستان سے مختلف ہوں گے. وہ ڈائریکٹلی صرف انٹرمیڈری کو نوٹس دے گا, اور نوٹس دینے کے بعد ٹویٹر اور انٹرمیڈری جو ہے اس کے پاس اپنا رائٹ ہوگا کہ وہ ایگزامن کرے, جیسا کہ ٹویٹر ابھی بھی کرتا ہے. تو ٹویٹر کو یہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ آپ ٹیک ڈاؤن کریں, تو ٹویٹر جو ہے, یا پاکستان میں تو 24 گھنٹوں کے اندر ان کو نوٹس دیا جاتا ہے. تو ٹویٹر کی ایک آدھ دفعہ مجھے بھی ای میل آئی ہے, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کو ہر دن ہی ٹویٹر کی ایک ای میل آتی ہے کہ آپ کے خلاف حکومت پاکستان نے ہمیں کمپلین کی. یہ وہ آپ کا ٹویٹ اور کامنٹ ہے جس پہ کمپلین کی, ہم نے اس کو ایگزامن کیا ہے, ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. اگر اس کے خلاف کوئی قانونی آپ کے خلاف لیگل ایکشن ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو پھر آپ اس کو دیکھ لیں. یہ ان کا اس میں ریسپانس ہوتا ہے. اچھا, اور یہ کن ایریاز میں ہے؟ یہ ان کے ٹربلڈ زون کے اندر. اب اس کا پاکستان سے اسینشل فرق کیا ہے؟ ہندوستان کا آپ سائز دیکھیں, ان کی آبادی دیکھیں, اس سائز اور اس جغرافیے کی آبادی کے اندر ایک پرسنٹیج ہے ان کی جموں اور کشمیر میں, جو ان کی تاریخی طور پہ ٹربل رہی, یا نارتھ ایسٹرن کوریڈور جو ہے وہ ان کا تاریخی طور پہ بہت زیادہ ٹربل رہا. یہ ان کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے پورے ہندوستانی کائنات کا. پاکستان کے کیس میں پورا پاکستان جو ہے وہ ایک انسرجنسی کی صورتحال اس نے اختیار کر لی ہے. آپ مطلب اس کا جو اسکیل اور ڈائمینشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کی نیچر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, اور یہ اس کو پیریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. ہمارا جو پاکستان کے اندر اس وقت نیچر آف چیلنج اینڈ پرابلم ہے, وہ ہندوستان کے نیچر اینڈ چیلنج آف پرابلم سے بالکل مختلف ہے, لیکن اس کو اب مختلف طریقوں سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی یہاں پہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. کیونکہ میں نے اس کی تمہید تو بہت باندھی ہے, اب میں آتا ہوں ان مشکل سوالات کی طرف جو پاکستان فوج کے سینئر افسران کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کی انسٹیٹیوشنز ہیں جو پاکستانی فوج کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی پالیسی ڈٹرمن کرتے ہیں, اس کی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے لیے ذمہ دار ہے. جس میں میرے ذہن میں کوئٹہ کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میرے ذہن میں آتا ہے, میرے ذہن میں پریسٹیجس نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی آتی ہے, میرے ذہن کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا آفس آتا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, پاکستان میں بھی ملتا رہا ہوں کہ وہ لوگ بہت سے ایشوز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, سو مچ سو کہ ان کا خیال ہے کہ نیشنل سیکورٹی جو ہے, ایک زمانے میں مجھے بریفنگ دی گئی کہ نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ محض بارڈرز کی سیکورٹی نہیں ہے. ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی فوڈ سیکورٹی ہے, واٹر سیکورٹی ہے, ایجوکیشن سیکورٹی ہے, امپلائمنٹ سیکورٹی ہے, ایئر سیکورٹی ہے, انوائرمنٹ سیکورٹی ہے. جب تک یہ سب سیکورٹیز نہیں ہوں گی تو نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے, پولیٹیکل فریڈمز بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں. تو ان تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے اور افسران کے لیے بہت ہی کرٹیکل اور مشکل قسم کے سوالات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, بہت ہی تمیز کے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ہندوستان کی آپ کے سامنے ایگزامپل دی کہ فوجوں کو مختلف قسم کے ایریاز میں مشکل سچویشن کے اندر جا کے آرمیز کو آپریٹ کرنا پڑ جاتا ہے. عموماً آرمی اپنے بارڈرز پہ آپریٹ کرتی ہے یا اپنے بارڈرز کے باہر آپریٹ کرتی ہے. ہندوستان کو اپنے بارڈرز کے اندر 2 جگہوں پہ ٹربل اسپاٹ میں ان کی آرمی کو جو ہے انگیج کیا گیا, یا ان کو جا کے اس کو ہینڈل کرنا پڑا. ایک جموں اور کشمیر ہے, اور دوسرا ان کا نارتھ ایسٹرن کوریڈور ہے. ان 2 کوریڈورز کو نکال کے, ان 2 ایریاز کو نکال کے جو لٹرلی ان کے بارڈر کی پیریفریز بنتی ہیں. نارتھ ایسٹرن کوریڈور تو جو ہے بنیادی طور پہ اس کے بارے میں ایک امریکن پروفیسر کا میں پڑھا تھا کہ پنڈت نہرو نے ہر اس علاقے کو, ریجن کو, جو جہاں پہ یونین جیک یعنی برطانوی جھنڈا پہنچ چکا تھا, اس کو انہوں نے ہندوستان کا حصہ بنا لیا. اور نارتھ ایسٹرن جو کوریڈور ہے, آدیواسیز اور یہ سب جو ٹرائبل ایریاز ہیں, یہ در حقیقت روایتی ٹریڈیشنل ہندوستان کا حصہ نہیں تھے. اس لیے وہاں پر ہندوستان کی یونین گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ ریزسٹنس رہی ہے, اور اس ریزسٹنس کو ختم کرتے کرتے اور اس کو آپریٹ کرتے یا اس کو لاتے ہوئے اندر فریم ورک کے اندر ان کو تقریباً 80 برس جو ہیں اس حوالے سے گزر گئے. جموں اور کشمیر کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں ہندوستان کی باڈی پالیٹک کے اندر پیریفرل ایریاز بن جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں, اور میں نے پاکستان کا ذکر کر دیا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال کا شکار ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو امریکہ کی ایگزامپل دیتا ہوں, اس سے آپ کو بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہو سکتی. امریکہ کی فوج جو ہے سول وار کے بعد, جو کہ 18ویں صدی میں ان کی ہوئی, 19ویں صدی میں ہوئی امریکہ کی سول وار. امریکہ کی جو سول وار 19ویں صدی میں ہوئی, اس کے بعد سے امریکہ کی افواج کو امریکہ کے اندر کبھی بھی لڑنا نہیں پڑا. ان کو کوئی امریکہ کے اندر ان کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی. ان کی انگیجمنٹ کہاں ہوئی؟ ان کی انگیجمنٹ کورین وار میں ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار میں ہوئی, اس کے بعد ویتنام میں ہوئی, عراق میں ہوئی, افغانستان میں ہوئی, اس طرح کے ٹربل ایریاز میں. جب بھی کسی مشکل کانفلکٹ زون کے اندر امریکہ کی فوج کو ڈپلوائے کیا گیا, فوج کا مورائل ٹوٹا, ڈسپلن ٹوٹا,
गंदे डर्टी वाक़यात हुए, अफ़सरान जो हैं उन्होंने इंडिसिप्लिन किया, सिविलियंस के ऊपर गोली चला दी, तशद्दुद किया, इस तरह के वाक़यात हुए। हर वाक़या जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, हर वाक़ये के ऊपर रिसर्च हुई, हर वाक़ये के ऊपर खुद आर्मी ने एग्ज़ामिन किया और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि किस तरह से ये वाक़यात जो हैं वो अमेरिकन मिलिट्री के डिसिप्लिन को और मोरल को इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी फ़ाइटिंग कैपेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। वियतनाम का बहुत डॉक्यूमेंटेड है, जो उस वक़्त के सेक्रेटरी डिफेंस थे मेरा ख़्याल है, मैग्ना कार्टा मेरा ख़्याल उनका नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने जो एक इंटरनल रिसर्च ऑर्डर की थी, जिसे पेंटागन पेपर्स के नाम से याद किया जाता है, जो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक हो गई थी, उसके अंदर भी इसका ज़िक्र है। लेकिन उसकी खाली ज़रूरत नहीं है आपको, आप थोड़ा-सा भी इसमें रिसर्च कर लें, तो आप देखेंगे कि वियतनाम के ऊपर अमेरिकन मिलिट्री ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत सी इस पे रिसर्च की, इस पे फ़िल्में भी बनी हैं अमेरिकन मिलिट्री के अपने अब्यूज़ में। यही सूरत-ए-हाल उनको फ़ेस करनी पड़ी अफ़गानिस्तान में, फिर बहुत शोर मचा, मसला सेनेट और कांग्रेस के सामने आया, यही सूरत-ए-हाल जो है उनको अफ़गानिस्तान में फ़ेस करनी पड़ी। लेकिन गौर कीजिए कि ये सारे कॉम्बैट ज़ोन जहाँ उनको ये सूरत-ए-हाल फ़ेस करनी पड़ी, ये उनके अपने अंदर नहीं है, ये दुनिया के अंदर जहाँ के उनकी जो उनका जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, उसके नतीजे में ये मुश्किलात उनके लिए पैदा हुए। इसी तरह से इज़राइली आर्मी जो है, वो अपने इसराइल प्रॉपर के अंदर ऑपरेट नहीं कर रही है, वो अपनी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में ऑपरेट कर रही है। ख़्वाह वो वेस्ट बैंक हो, ख़्वाह वो गाज़ा हो, ख़्वाह वो लेबनान की टेरिटरी हो, वो जो भी ज़्यादतियाँ करते हैं, जबर करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, इंसानी हकूक़ की वायलेशन करते हैं, वो अपने बॉर्डर्स के बाहर करते हैं। अब वापस आ जाएँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान की क्या सूरत-ए-हाल है? पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान मसलसल पेरिफेरी बनता चला जा रहा है। जब पाकिस्तान की अफ़वाज के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस का इल्ज़ाम लगा फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की पेरिफेरी बन गया। वहाँ पर उसको एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी के तौर पे ट्रीट किया गया, वहाँ की इंसर्जेंसी को या वहाँ के लोगों को कुचलने के लिए, वहाँ की मूवमेंट को कुचलने के लिए। अब आ जाएँ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बलूचिस्तान 1970 के बाद से मसलसल एक पेरिफेरल एरिया बना हुआ है, फिर फाटा पेरिफेरल एरिया बन गया, फिर एक स्टेज पे कराची पेरिफेरल एरिया बन गया, और जब उसको आपने पेरिफेरल एरिया बनाया तो ऐसा लगता था कि बाकी पाकिस्तान अलग खड़ा होके तमाशा देख रहा है। अब क्या सूरत-ए-हाल डेवलप कर गई? अब पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो मैदान जंग बन गया है। पूरे पाकिस्तान में पंजाब जैसे बड़े सूबे के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा, यही 2 वो सूबे हैं जो इससे पहले अपने मेन स्ट्रीम के अंदर इस किस्म की वाक़यात से या वारदात से महफूज़ थे। वो पूरे के पूरे जो हैं वो इस जंग के अंदर झोंक दिए गए। ये सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक है, ये सिचुएशन अनसस्टेनेबल है। ये फ़ौज कोई बरतानवी ऑक्यूपाइड आर्मी नहीं है जो बाहर से आई है। ये पूरी सूरत-ए-हाल जो है, और ये पाकिस्तान फ़ौज के अपने मोरल और उसके डिसिप्लिन को इफ़ेक्ट कर रही है। ये डिसिप्लिन का ब्रेकडाउन है। ये इंतज़ार हुसैन पंजोथा की जिस तरह से उन्हें उठाया गया, जिस तरह से माशवानी ब्रदर्स को उठाया गया, जिस तरह से और बहुत से लोगों को उठाया गया, जिस तरह से कश्मीरी शायर जो हैं अहमद फ़रहाद शाह जो हैं उनको उठाया गया, जिस तरह से कहानी डाली गई कि इधर हो गया, उधर हो गया, पुलिस ने इधर से रिकवर कर लिया, नाके पे रिकवर कर लिया। ये सारी स्टूपिड किस्म की जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से अफ़वाज पाकिस्तान का डिसिप्लिन और उनका मोरल जो है वो ख़राब हो रहा है। मेरी आज भी मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान आर्मी की जो ग्रेट मेजॉरिटी है, 90% या 95% जो है, वो इन तमाम चीज़ों से परेशान है और वो इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल रिलेट नहीं करते। वो इसकी ओनरशिप नहीं लेना चाहते। इन तमाम चीज़ों के लिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएसआई रोग हो चुकी हुई है। आईएसआई को जब तक आप फ़ौज से अलग नहीं करेंगे, पाकिस्तान आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। मैं ये चाहता हूँ कि स्टाफ कॉलेज, मैं ये चाहता हूँ कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, मैं चाहता हूँ चेयरमैन जॉइंट ऑफिस जो है, इस सूरत-ए-हाल के ऊपर गौर करें, बिकॉज़ ये सूरत-ए-हाल जो है, ये पाकिस्तान के लिए तो तबाहकुन है ही, ये आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके लिए भी बड़ी खतरनाक है, अनसस्टेनेबल है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इस इंस्टीट्यूशन को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देगी, और ये जो कुछ किराए के टैटू हैं, कुछ इसे कहते हैं, मैं अब इनके अपनी सियासी वजूहात हैं, जो पूरी दुनिया में ये कहते फिर रहे हैं कि ऐसा तो पहले भी होता था, 1975 में हो गया था, 95 में हो गया था, 85 में हो गया था। ये बुनियादी तौर पे आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन के अमल को फर्दर इसे कहते हैं, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्विक कमेंट कर दूं उस सूरत हाल में जो पाकिस्तान में इस वक्त पैदा हुई है, डिबेट पैदा हुई है, जहाँ नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के अंदर जब कुछ अपने छोटे मोटे बिजनेसमैन से बात करते हुए एक यबड़ी मारी कि मैंने मरियम को कहा कि तुम पंजाब एयर बना लो, तुम ही पीआईए को ले लो, वगैरह वगैरह। उसके बाद से एक नई डिबेट छिड़ गई है सोशल मीडिया के अंदर भी, अखबारात के अंदर भी, जिसको आप देख सकते हैं। और अब ये भी सामने आया है कि गुज़िश्ता चंद घंटों में या आज के दिन में ये बात सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने
اس سے اشکل لیتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ایک اپنی بڈ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو دی ہے، اور اس وقت جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے وزیر ہیں، وزیر پرائیویٹائزیشن جناب علیم خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ تمام صوبے جو ہیں ویلکم ہیں، اور اگر صوبے بھی آ کے پی آئی اے کے اندر انویسٹ کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے، تو یہ تو بڑی اچھی صورتحال ہو جائے گی۔ علیم خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں، حالانکہ علیم خان صاحب اچھے بڑے بہت ہی کامیاب، بہت ہی سکسیسفل، بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بزنس مین ہے، لیکن بالکل سیاسی سی انہوں نے بات کر دی ہے جس کا سر پیر نہیں ہے۔ اس میں بڑی مناسب قسم کا کامنٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، جنہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے، اور وہی چیز ایکسپریس ٹریبیون کی ایک سٹوری کے اندر بھی لکھی بھی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے عرصے سے پاکستان کے سیاستدان ہیں، اور تمام 50 سال سے سیاست میں ہیں، اور تمام حالات اور واقعات سے واقف ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن ہے پرائیویٹائزیشن کی نیشنل ایسٹس کے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے آپ پروونشل گورنمنٹس کے حوالے کر دیں، اور کے پی کی گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے، ادراک ان کو ہونا چاہیے۔ بیسکلی تو آبجیکٹو یہ ہے کہ جب آپ حکومت کے ذریعے کسی کمرشل بزنس کو، جس کو کمرشل ہونا چاہیے، اس کو آپ رن کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں وہ آپ اس کو ٹھیک طرح سے رن نہیں کر سکتے۔ اور پی آئی اے جس کے اوپر اس وقت 830 ارب روپے کے خسارہ پی آئی اے نے ایکومولیٹ کیا ہے، اس کے دو پرنسپل قسم کی پرابلم ہے۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جو ایویشن پالیسی ہے وہ پاکستان میں گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر کرتی ہے، اس کو پروفیشنلی رن نہیں کرتی۔ فار انسٹنس جو اوپن اسکائز پالیسی تھی وہ جب بنائی گئی تو اس سے پاکستانی کیریئرس کو نقصان ہوا، بیکاز جو اسٹریٹجک کیریئرس تھے، مشرق وسطیٰ کے ایمریٹس ہے، اس میں قطر ہے، اس میں اتحاد ہے، یہ سب ان کی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ تھیں، اور یہ ایک سنگل ہب سے، ایک سنگل شہر سے آپریٹ کرتے تھے۔ وہ انہیں پاکستان کے متعدد شہروں میں، پشاور میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد فلائی کرنے کا ان کو جو ہے لوگوں کو لانے کی ان کو پرمیشن مل گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستانی نیشنل کیریئر کے ساتھ کمپیٹ کیا، اور ان کو بہت بہتر وہ پوزیشن میں تھے، اور ظاہر ہے پاکستانی نیشنل کیریئر ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ پرنسپلی طور پہ نواز شریف صاحب نے کیا، یہ ایک پولیٹیکل برائب تھی، خدا بہتر جانتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کمیشن بھی لیا گیا ہوگا، اگر کمیشن نہیں بھی لیا گیا، مجھے نہیں پتا کمیشن لیا یا نہیں لیا، لیکن یہ ڈائریکٹلی ایک بہت بڑی پولیٹیکل برائب دی گئی مشرق وسطیٰ کے اندر کی نوٹیبلز کو، جن کی اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ان ایئر لائنس کے اندر ہیں، اور اس کے نتیجے میں پی آئی اے کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر چونکہ انٹرنل ڈسپلن اس لیے نہیں ہے کہ اس کی پوزیشنز، اس کی اپوائنٹمنٹس، اس کی ساری کس کو نکالنا ہے، کس کو رکھنا ہے، کیا ٹریننگ کرنی ہے، ان سب کو بنیادی طور پہ حکومتیں مینیج کرتی ہیں۔ فار انسٹنس اسٹیشن لندن کے اندر کون ہوگا، پیرس میں، اب تو پتہ نہیں پیرس فلائٹ جاتی بھی ہیں کہ نہیں، لیکن لندن کے اندر جو اسٹیشن چیف ہوگا پی آئی اے کا ہیتھرو کے اوپر، وہ جو ہے اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی مرضی کا لگایا جاتا ہے۔ چند عرصہ پہلے میرا خیال ہے اس کا بہت بڑا اسکینڈل تھا، جب جنرل باجوہ کے بھائی یا کوئی کزن جو ہیں وہ وہاں پہ اس کے اسٹیشن چیف جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جو انٹرفیئرنس ہے، ایک انٹرفیئرنس ایویشن پالیسی کی، ایک انٹرفیئرنس انٹرنل مینجمنٹ کی، ان دونوں چیزوں نے مل کے پی آئی اے کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کو کوئی پروونشل گورنمنٹ کیسے چلا سکتی ہے؟ اس کو تو اگر کے پی گورنمنٹ نے لینا بھی ہے، کوئی بھی اس کو اگر لیتا ہے، تو الٹیمیٹلی ان کو اس طرح کا ایک اسٹرکچر بنانا پڑے گا جیسے دبئی نے جب ایمریٹس کو ہے تو دبئی کی اسٹیٹ کی ہے، لیکن اس کو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اٹونومس اسٹرکچر دیا ہے۔ جب تک آپ اٹونومس اسٹرکچرز نہیں دیں گے، یہی آئی ایم ایف کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، تو اٹونومس اسٹرکچر کے بغیر اس قسم کی کمرشل اینٹی جس کو کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ، وہ نہیں چل سکتی۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔